मीडिया के दोस्तों, ख़वातीन और हज़रात, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान, चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री और सेंटर ऑफ इस्लामिक इकनॉमिक्स के रिबा की ममानत के मौजू पर आज जो मुनक़िद सेमिनार है, ये मेरे लिए इसमें शिरकत बाइसे सवाब और बाइसे एज़ाज़ है। मैं मशकूर हूँ मुंतज़मीन का और ख़ुसूसी तौर पे हज़रत मौलाना तकी उस्मानी साहब का और हज़रत मौलाना फजल रहमान साहब का, जिन्होंने ये इनिशिएटिव लिया। ये इंतहाई अहम मौजू है पाकिस्तान की मईशत के हवाले से, इसके मुस्तक़बिल के हवाले से, और सबसे बढ़ के मैं समझता हूँ कि अल्लाह और अल्लाह के रसूल से खुदा न खास्ता जंग में शामिल से होने से बचने के हवाले से। मैं बैरून मुल्क था। मैं अभी कुछ तफसील अर्ज़ करूँगा कि इस हवाले से माजी में हमने क्या किया और उसके नताइज क्या थे। लेकिन जब ये फैसला आया अभी हाल ही में, तो मैंने बैरून मुल्क ये पढ़ा कि स्टेट बैंक और नेशनल बैंक ने उसके खिलाफ अपीलें दाखिल की हैं, जो सुप्रीम कोर्ट का शरिया बेंच है, और कुछ और भी ने की। लेकिन ख़ुसूसी तौर पर मुझे जो सरकारी दो अदारे थे, यानी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, उस हवाले से मुझे बड़ी तशवीश हुई। मैंने वो नीयत की कि अगर मैं जब भी पाकिस्तान गया और अगर मुझे मौका मिला तो मेरे पहले जो काम होंगे उनमें ये होगा कि ये अपीलें वापस करवाई जाए। हमारी इंटेंट जो है कि हमारी नीयत क्या है, इन्ना माला मालो बिन्नियात, तो हम सबसे पहले ये काम करेंगे। और यही मैंने, अल्लाह का फजल है और अल्लाह के मेहरबानी से अल्लाह ताला ने मुझसे ये काम लिया। और जब मैंने ये काम किया उस दिन मैंने सोचा कि वो छुट्टी का दिन था, और मैंने सोचा कि आज इस काम से जो सबसे ज़्यादा खुशी इस शहर में इस वक्त किसको होगी, तो मैं मौलाना हज़रत फजल रहमान साहब को मिलने चला गया दफ्तर से उठ के। तो हम सब जानते हैं कि मुल्क का जो मालियाती निज़ाम है, इस मुल्क की मुआशी तरक्की में इंतहाई अहमियत का हामिल होता है, और इसी के ज़रिए इस मुल्क की कारोबारी बरादरी की ज़रूरियात पूरी करने का अमल अंजाम पाता है। इस अमल में सूद पर मबनी बैंकरी निज़ाम रवायती तौर पर मईशत की मुख्तलिफ माली ज़रूरियात को पूरा करता रहा है, और ये देखा जा सकता है कि कारोबारी तबके के साथ साथ आवाम की जानब से बैंकारी खिदमात का इस्तेमाल जदीद दौर की ज़िंदगी की ज़रूरत बन चुका है। अभी आपने सुनी होगी ये टर्म फाइनेंशियल इंक्लूजन। दुनिया में ये कोशिश हो रही है कि रिमोटेस्ट जो लोग हैं, दूर दराज इलाकों में भी, और जिसकी कुछ आमदनी वो कम से कम वो बैंकिंग सिस्टम में आ जाए। इसको फाइनेंशियल इंक्लूजन का नाम देते हैं। और बहुत मुल्कों में तो बहुत ज़्यादा 70, 80, 90% के। उस हवाले से भी मैंने काफ़ी कोशिश की, और जो माजी के गवर्नर थे अशरफ वतरा साहब, जब मैं वज़ीर ख़ज़ाना था, हमने उसमें काफ़ी प्रोग्रेस की, और करीबन 30% से कम हमने पाकिस्तान में मुकम्मल जो आबादी है उसको बैंकारी सिस्टम के साथ कनेक्ट कर दिया था अल्लाह के फजल करम से। और ये लीड रोल जो था स्टेट बैंक उस वक्त उसने अदा किया था। हाल ही में जब मैं वाशिंगटन गया हूँ तो उस काम को जो दुनिया में लीड कर रहा है यूनाइटेड नेशन के रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे, वो नीदरलैंड की क्वीन मैक्सिमा है, वो भी एक बैंकर है। तो वो पाकिस्तान भी उस वक्त आई, उन्होंने उसकी, तो ये एक जो बैंकारी का निज़ाम है, ये एक अब ज़िंदगी की एक ज़रूरत बन चुका है। चाहे वो आप फाटफ आपने सुना होगा, उसकी जिक्र भी हुआ कि हम सराज हक साहब ने फरमाया ग्रे लिस्ट में, और इस तरह की जो बातें हैं वो इसलिए है कि जो कैश लेन देन है उस पर लोगों को शकूक होते हैं कि मासूम लोग तो वो इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन जो टेररिस्ट मनी है, जो गलत पैसा है, जो नंबर 2 पैसा है, वो भी उसके ज़रिए
اس کو بھی استعمال اگر روکنا ہے تو بینکنگ نظام کے ذریعے پیمنٹس ہوں تاکہ اس کا ٹریس اور ٹریک رکھا جا سکے۔ اسلام کے مالیاتی نظام کا مقصد وسیع تر انصاف کا حصول اور مقاصد شریعہ کو عملی جامہ پہنانا ہے تاکہ سماجی اور اقتصادی ترقی کو حاصل کیا جا سکے اور معاشرے کے تمام طبقات کی بنیادی ضروریات پوری کی جا سکے۔ شریعت نے سود کی ممانعت کی ہے، ربا ممنوع ہے، کیونکہ جب پیسہ رکھنے والے ایک شخص کو سود کی بنیاد پر زیادہ پیسہ کمانے کی اجازت دی جاتی ہے تو پھر اس کے لیے حقیقی معاشی سرگرمیوں میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کیے بغیر پیسہ کمانا آسان ہو جاتا ہے، جسے آپ سودی نظام کہتے ہیں۔ آپ کہہ جی یہ پیسے دے دیے، آپ منافع ہو، آپ کا کام چلے یا نہ چلے، آپ نے اتنے پیسے دینے۔ اور انفارچونیٹلی جو انفارمل سسٹم ہے سودی، وہ تو بہت ہی بھیانک ہے۔ وہ تو 40-45% اس وقت ہوتا تھا، اسٹیٹ بینک کا جو ریٹ 11-12% ہوتا تھا، سب کو پتہ ہے۔ اس کو میں اسپیسیفک نام نہیں دیتا، لیکن وہ ہمارے ملک میں رائج ہے، اور بہت بیچارے جو غریب غربا ہے، جن کی ایکسس بینکنگ میں نہیں ہے، کسی نے اپنی بچی کی شادی کے لیے کچھ لینا ہے، کوئی چھوٹا موٹا کاروبار کرنا ہے، وہ اس سے سب سے زیادہ ان کے اوپر وہ ایک طوفان کی طرح اور ایک بہت ہی مہنگی ایک ان کے لیے بورنگ ہوتی ہے۔ وہ سسٹم رائج ہے، لیکن آہستہ آہستہ اس کو ختم کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ کسی بھی شخص کو سود کی بنیاد پر، جیسے میں نے عرض کیا کہ اسلام میں فکسڈ جو منافع کا مقصد، یعنی سود کا، میں اوائڈ کرتا ہوں سود کے لفظ کو، لیکن کرنا پڑے گا تاکہ کلیئرٹی ہو، تو سود لینے یا دینے کی اس پہ پابندی عائد ہو چکی ہے۔ معاشی سرگرمیوں میں پیش آنے والی مشکلات کا سامنا کیے بغیر پیسہ کمانا آسان تو ہو جاتا ہے، لیکن اسلامی نہیں ہوتا۔ اسلامی فائنانس کو زیادہ وسیع بنیاد پر پائیدار اور معاشی ترقی کے اصول کی داخلی صلاحیت کی وجہ سے اپنے روایتی حریف پر قطعی برتری حاصل ہے۔ یعنی کہ جو کنونشنل بینکنگ ہے، ابھی آپ نے نمبرز گورنر صاحب سے سنے، یہ ابھی بھی 20% میں ہے، اور جب یہ شروع ہوا تھا، یہ بیٹھے ہوئے ہیں یہاں ایک اسلامک بینک کے، میزان بینک کے، ان کو پوچھے کتنی برانچز تھی جب میں نے 2013-17 میں یہ کام شروع کیا؟ 100 برانچز تھی آپ کی، آج 1000 ہیں۔ یو کین سی 10 ٹائم ان کی گروتھ ہوئی ہے اللہ کے فضل و کرم سے۔ سو اس ہم اگر نیت کریں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہو جائے گی۔ اور یہ میرے سامنے، میں ان کو دیکھا، مجھے یاد آ گیا، ان کا میں اور بھی ابھی واقعہ کو بتاؤں گا تاکہ یہ بھی ذرا تھوڑا سا اپنا گھر سیدھا کریں، ٹھیک کریں، اور ذرا صحیح راستے پہ چلیں، تاکہ ہم مل کے اس آبجیکٹو کو، اس مقصد کو حصول کر سکیں۔ خواتین و حضرات، آپ کو اس بات سے آگاہ کرنا میرے لیے باعث مسرت ہے کہ پاکستان میں ہماری حکومت اپنے پہلے دور حکومت کے بعد سے ہی اسلامی بینکاری میں یعنی انٹرسٹ بھی ہے، اور اس میں عملی طور پہ کچھ کوشش بھی کی ہے۔ میں نہیں کہتا ہم نے اچیو کر لی، لیکن کوشش بھی کی ہے۔ یہاں لکیلی اس محفل میں وہ لوگ موجود ہیں، یہاں کچھ بینکار ہیں، یہاں جو گورنر صاحب ہیں، اس کو ڈپٹی گورنر اسٹیٹ بینک تھے، یہ لوگ موجود ہیں یہاں۔ وہ میں ایک ڈپٹی گورنر پیچھے دیکھ رہا ہوں، وہ سعید احمد صاحب بیٹھے ہوئے، یہ سب لوگ اس کار خار میں تھے، لیکن ابھی 26-27% آپ نے اپنا مقصد اچیو کیا ہے۔ اسلامی بینکنگ کے اثاثے جو ہم نے یعنی کوشش کی، اور ان کے ڈپازٹ جو سپٹمبر 2022 کے اختتام تک تقریباً، جو میں نے لیٹسٹ فگر لیے ہیں گورنر صاحب سے، وہ 7 ٹریلین روپے کے ہمارے اثاثے ہیں بینکوں کے، آپ کے بینک سمیت، اور ان کے جو ڈپازٹس ہیں وہ 5 ٹریلین یعنی 5000 ارب کے روپے کے۔ تو ماشاءاللہ ایک بیس بن چکا ہے۔ ہمیں اس نیت کے ساتھ اس کو ایک کامیاب نظام بنانا ہے پاکستان میں، اور ان کے سپٹمبر 2022 تک مجموعی بینکاری نظام کے اثاثوں اور ڈپازٹس میں 20 اور 21% مارکیٹ شیئر بھی حاصل، یعنی ایک بڑا سالڈ آپ کے پاس اوور لاسٹ فیو ایئرز ایک نظام اب ہے۔ اب ہم نے اس کو کیسے آگے لے کے جانا ہے، ہم نے کمپیٹ کرنا ہے۔ وہ جیسے میں نے عرض کیا کہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں گا، جب ہم نے پچھلی دفعہ یہ کام کیا تو یہ میری سٹینڈنگ انسٹرکشنز تھیں، جناب سیکرٹری وزیر خزانہ اس وقت ڈاکٹر وقار مسعود صاحب تھے، اور اس وقت گورنر صاحب ڈپٹی گورنر تھے،
जमील साहब और सईद अहमद साहब भी डिप्टी गवर्नर थे, मैंने उनको कहा कि जब भी आपको पाकिस्तान के लिए रकम दरकार हो और आप उसके लिए मार्केट में जाएं, तो आपने पहली प्रेफरेंस है कि इस्लामिक जो प्रोडक्ट है, स्कूप जिसे कहते हैं, उसको तरजीह दें, उनसे लें। अगर उनके पास एपिटाइट ना हो, उनके पास पैसे ना हो, तो आपकी मजबूरी है। जाहिर है कि कारोबार जो रियासत का कारोबार तो बंद नहीं हो सकता। अल्लाह करे कि मेरे पास कोई ऐसा मैजिक हो कि मैं एक हफ्ते में, एक महीने में इसको 1.5 टन 5 साल भी मैं ना लगाऊं, लेकिन रियासत का कारोबार है, 75 साल से उसमें वो यानी एनग्रेव हो चुका है। उसका यही तरीका है कि हम ग्रेजुअली लेकिन स्पीड पकड़े सर। तो 20-21% तो आपके पास इस वक्त बैंककारी इस्लामिक आ चुकी। तो एक ऑक्शन हुई, इनकी इजाजत से मैं वो शेयर कर लेता हूँ, इजाजत है आपकी। तो मुझे सेक्रेटरी खजाना मेरे पास आ, उन्होंने कहा जनाब आपकी इंस्ट्रक्शंस हैं कि मैं पहला जो है चॉइस इस्लामी बैंकों को दूं और इनसे मैं पैसे लूं, स्कूप बेसिस जो इस्लामिक प्रोडक्ट है वो तो 2% महंगे हैं दूसरे बैंकों से। मैंने इनको तकलीफ दी, ये तशरीफ लाए सारे बैंक हजरात। मैंने कहा कि मैं कुछ कर रहा हूं, आप कुछ कर रहे हैं, मैं इसको प्रमोट कर रहा हूं, आप इसको डिमोट कर रहे हैं। कहते वो कैसे? मैंने कहा भी बिड देखे, जो इस्लामिक बैंकिंग है वो 2% ज्यादा आप उनसे जो नॉर्मल कन्वेंशनल बैंकिंग से चार्ज करें, तो इस मुल्क में इस्लामी बैंकिंग कैसे बढ़ेगा? तो इनकी बड़ी मेहरबानी, मैं आज भी मुझे याद है कि इन्होंने फिर अपना रेट जो है स्कूप का कम किया और फिर इनको वो सेक्रेटरी फाइनेंस ने इन्हीं से लिए। तो बात ये हमारी नीयत की बात है, हमें इसमें पूरी कोशिश करनी चाहिए। मैं समझता हूँ कि सूद से पाक मुआशरे के हकीकी फ़ायद हासिल करने के लिए इस्लामिक बैंकिंग के साथ साथ गैर बैंकारी शोबे यानी म्यूचुअल फंड्स, इस्लामिक कैपिटल मार्केट्स और इंश्योरेंस के बिजनेस को भी तरक्की देनी पड़ेगी, लेकिन इस्लामिक बेसिस के ऊपर। अभी ये तमाम चीजें जो हैं मोस्टली कन्वेंशनल बेसिस, इंटरेस्ट बेस्ड सिस्टम के ऊपर। तो अगर इनको भी हम साथ कोशिश कर लें, हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब की बहुत कंट्रीब्यूशन है, मुझे पता है ये मुख्तलिफ शरिया बोर्ड फॉरेन बैंकों में भी इन्होंने अपनी खिदमात दी हैं ताकि वो प्रोडक्ट इस्लामी है कि नहीं उसको ये स्टडी करते हैं, इनका नॉलेज है, जामिया अज़हर से भी इनका रब्ता है। तो मैं ना सिर्फ समझता हूँ कि इस्लामिक बैंकारी की सनत को हमें ज़रूरी असिस्टेंस देनी चाहिए, बल्कि हमें कोशिश करनी चाहिए कि जितनी जल्दी और जितना हम टाइम कम कर सकें उसको हम अचीव करें। इस ज़मन में दोनों रेगुलेटर्स, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, आपने गवर्नर साहब से सुन लिया इन्होंने क्या क्या इस हवाले से किए, और ये इनका बहुत प्रोएक्टिव रोल था उस वक्त 2 डिप्टी गवर्नर्स का। और जो SECP है हमारा सिक्योरिटी एक्सचेंज कॉर्पोरेशन ऑफ पाकिस्तान, क्योंकि वो कॉर्पोरेट सेक्टर का वो रेगुलेटर है, ये फाइनेंशियल रेगुलेटर है, वो कॉर्पोरेट सेक्टर का रेगुलेटर। आपको जितनी पाकिस्तान में जो कॉर्पोरेट सेक्टर है शायद 90% से ज्यादा वो उसको जो रेगुलेट करते हैं वो आपका सिक्योरिटी एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान है। हमने इसी हवाले से मैं आपको थोड़ा सा याद करवाना चाहता हूँ कि मैंने जैसे अर्ज किया कि 2013-18 दरमियान हमने मुल्क में इस्लामी मालियाती निज़ाम को फ़रोग़ देने के लिए काफ़ी इक़दाम किए। इस ज़मन में किए गए इक़दाम में से एक तमाम अहम शराकतदारों पर मुश्तमिल एक आला सतह की हमने एक स्टीयरिंग कमेटी बनाई। ये हमने बनाई थी, चंद महीने मुझे हुए थे उसमें फाइनेंस मिनिस्टर बने, दिसंबर 2013 में। हजरत मौलाना तकी उस्मानी साहब को याद होगा, गवर्नर हाउस कराची में हमारी मीटिंग हुई, मैंने अर्ज किया कि आप इस्लामिक बैंकिंग का बिस्मिल्लाह करें। हमने इनकी सरबराही में एक कमेटी नोटिफाइड है, ये मैंने फाइनेंस मिनिस्टर नोटिफाई की कमेटी, उसके ऊपर 3 साल काम हुआ और 2016 में उस कमेटी ने अपनी सिफारिशात मुरतब की और उसी के नतीजे में ये जो आप देख रहे हैं, जो मैं अर्ज किया, जो मुफ्त में मैंने मिसालें दी, उसी के नतीजे में फिर हजरत तकी उस्मानी साहब ने फरमाया कि अब आप एक स्टीयरिंग कमेटी, इम्प्लीमेंटेशन कमेटी, जिसका उन्होंने आज जिक्र किया, ये बनाए। वो हम इनको अर्ज कर रहा था अभी बैठे हुए कि वो भी सितंबर 2016 में हमने नोटिफाई कर दी। मैंने एज फाइनेंस मिनिस्टर उसको अप्रूव किया और मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, दोनों नोटिफिकेशन पब्लिक रिकॉर्ड में है, अवाम किसी भी वक्त एक्सेस कर सकती है। लेकिन जो 2016 के बाद
جو اس ملک میں افراتفری ڈان اور پاناما کے ڈرامے ہوئے, اس پروسیس میں وہ سارا کام جو ہے وہ سٹینڈ سٹل ہو گیا. اور آج ہم جہاں کھڑے ہیں قریباً ہم وہیں کھڑے تھے 2018 میں اسلامک بینکنگ کے حوالے سے. وہ جو امپلیمنٹیشن کمیٹی تھی جس کو ان کے اصرار پہ میں اس کا پیٹرن ان چیف بنا, لیکن میں چاہتا تھا کہ اب آپ اس کو آگے امپلیمنٹ کریں. اس میں نے گورنر اسٹیٹ بینک کو ڈالا, اس میں نے گورنر ایس سی سی پی چیئرمین ایس سی سی پی کو ڈالا, میں نے سیکرٹری فائنانس کو ڈالا. تو اس میں تمام جو اسٹیک ہولڈرز تھے, وہ وقت آ گیا تھا جس کا ابھی حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے, کہ میں آپ کو ہزاروں نقصانات گنوا سکتا ہوں, لیکن یہ سب سے بڑا نقصان ہے کہ اگر وہ سلسلہ جاری رہتا جہاں ہم 2018 میں پہنچ چکے تھے, تو آج شاید ہم 40% اسلامک بینکنگ اچیو کر چکے تھے پاکستان میں. لیکن بہرحال اٹس نیور ٹو لیٹ. تو میں یہ چیزیں آپ کو اس لیے یہ صرف رجسٹر کر رہا ہوں. ہم نے کئی اور چیزیں کی. ہم نے ایک ونگ قائم کر دیا جس کا بھی حضرت کہتے ہیں ڈویژن. میں نے ان کو ایکسپلین کیا, ڈویژن ایک منسٹری کا نام ہے. منسٹری تو ہمیں کھڑی نہیں کر سکتے, نہ اس کی ضرورت ہے. اس کا اصل جو محور ہوگا کام کرنے کا وہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان ہے, جس نے بینکنگ سسٹم کو اسلامائز کرنا ہے. اور لیکن اس کی چیزیں, جیسے میں خود چند چیزیں میں نے آپ کو ایڈیشنل گنوائی ہیں, میوچل فنڈز ہیں, انشورنس ہے. تو اس کے لیے انشورنس جو ہے اب ایس سی سی پی کے پاس ہے. تو ان دونوں ریگولیٹرز کو اس کام میں, اس کار خیر میں حصہ ڈالنا ہوگا دل کے ساتھ. اور جتنے معزز بینکر حضرات یہاں ہیں یا نہیں ہیں, ان کو بھی اپنا حصہ ڈالنا ہوگا. ہم یہ نیت کر لیں کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشنودی کے لیے ہم یہ کام کر رہے ہیں, تو یہ ہو جائے گا. یہ کوئی 5 سال میں عرصے میں نہ ہونے والا کام نہیں ہے, یہ 5 سال میں ہو سکتا ہے. اور اگر یہ 2-3 سال میں جو 2013 میں شروع ہوا, 2016 میں, اور پھر ہم 20-21% پہ ہم نے پوری بینکنگ سسٹم کو اسلامائز کر دیا, تو یہ اگر 5 سال اسی سپیڈ سے ہم چلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اتنے عرصے میں ہم بہت زیادہ آگے انشاءاللہ سفر کر سکتے ہیں. ہم نے اسی حوالے سے ہم نے اسپیشل ٹیکس ریلیف تک دی. ہم نے حضرت آپ کو یاد ہوگا, ہم نے کمپنی جو ہمارا آرڈیننس ہے, جو اسلامک جو تھی کمپنی جو پیور اسلامک بیسس پہ کام کریں, ان کو ٹیکس 2% ریلیف بھی ہم نے دی. اور میں سمجھتا ہوں کہ جو فیڈرل شریعت کورٹ کا جو اپریل 20 میں جو آرڈر آیا ہے, یہ تو آنے سے پہلے ہمیں اس راستے پہ چلنا چاہیے تھا. ہم چل رہے تھے, لیکن جو ملک میں اس میں اس معاملے میں نہیں تفصیل میں جانا چاہتا, نہ ٹائم ہے, نہ جو ملک نے جو اس کے نقصانات اٹھائے وہ ہم سب کے سامنے ہیں. آج ہر بندہ بلک رہا ہے کہ جی مہنگائی آسمانوں پہ ہے. وہ ملک جو دنیا کی 18ویں معیشت بننے جا رہا تھا, جس میں مہنگائی کا ریٹ 4% تھا, جس میں فوڈ انفلیشن 2% تھی, جس میں اسٹیٹ بینک کے ریزرو $24 بلین پہ چلے گئے, اور جس کی سٹاک مارکیٹ ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 تھی, جس کی سٹاک مارکیٹ دنیا میں 5ویں نمبر پہ تھی, جس کی گروتھ جو ہے وہ 6.1% پہ تھی, یعنی لوسٹ انفلیشن, جس کا پالیسی ریٹ 6.5% پہ تھا. یہ وہ ملک تھا. اور پاکستان کو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا دنیا کے گلوبل جو ادارہ ہے پرائس واٹر ہاؤس, کہ جس طرح پاکستان نے ترقی کی ہے, یہ 2030 میں دنیا کی پریمیم کلب G20 جسے کہتے ہیں, یہ اس کا ممبر ہوگا. یہ دنیا کی 18ویں بڑی معیشت بن جائے گی. ہم نے جو تجربے کیے اس ملک میں, اس کا نتیجہ کیا ہے؟ آپ سب ماشاءاللہ بڑے باہل میں, آپ کو پتا ہوگا آج ہم 46 دنیا کی اکانومک پروجیکٹ ہو رہے ہیں 2034-2035. یہ ہے ہمارا. اگر ہمارا کام تھا کہ ہم مل کے اس 20-30 کے پیریڈ کو کنڈنس کر, اس کو شارٹن کرتے, ہم اس کو اچیو کرتے 2026-27 میں, ہو سکتا تھا. وہی ملک تھا نا جس کی دنیا تعریفیں کرتی, کہتے تھے سیکنڈ بیسٹ چوائسز کنٹری ان دا ورلڈ فار فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ. میں نے آپ کو سارے اشاریے گنوا دیے, لیکن بہرحال پتہ نہیں اس میں اللہ کی کیا مسرت ہے. اٹس نیور ٹو لیٹ. تو جیسے ہم نے اسلامک بینکنگ کو ٹھیک کرنا ہے, اس کو پش دینی ہے, اس کو اچیو کرنا ہے, اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشنودی کے لیے پوری طرح ایفرٹ کرنی ہے, اسی طرح ہم نے پاکستان کی جس بھور میں یہ پھنس چکی ہے, جس کو آگمائر میں اس وقت علاج ہے, اس میں سے نکالنا ہے. یہ اس کے لیے دعاؤں کی بھی بڑی ضرورت ہے, اس کے لیے دوا یعنی محنت کی بھی بڑی ضرورت ہے. یہ دونوں چیزیں ہم کریں گے. میں بڑا یعنی آپٹیمسٹ ہوں
کہ میں نے دیکھا کہ نیک نیت کے ساتھ آپ کریں کہ 98-99 کا جو ٹینیور تھا جب آپ نے اپنا ایٹمی دھماکے کیے تھے ایز اے بحیثیت ایک اسلامی ملک، کیا اس وقت معاشی پابندیاں کو آسان تھی؟ دنیا کے بدترین معاشی پابندیاں اس ملک پہ لگی، اس میں کوئی کسی چیز کی شارٹیج نہیں ہوئی، کسی چیز کی لائن نہیں لگی، کسی چیز کی کمی نہیں آئی۔ ملک اللہ کے فضل سے 7-8 مہینے میں اس بھور سے نکل کے بالکل سٹینڈ آلون کھڑا ہو گیا۔ 2013 میں کیا تھا؟ پاکستان واز ڈکلیئرڈ مائکرو اکنامک انسٹیبل کنٹری آن دا گلوب۔ اٹ واز پریڈکٹڈ ٹو ڈیفالٹ ان 6 سے 7 مہینے میں یہ دیوالیہ ڈکلیئر کرے گا۔ اٹھائے ساری دنیا کی رپورٹیں 2013 کی، الیکشن نہیں ابھی ہوئے تھے، اللہ نے ہمیں الیکشن جتوایا، ہم نے دن رات محنت کی، اللہ نے ایسی عزت دی کہ 3 سال میں وہاں پاکستان پہنچ کے ساری ان تعریفیں کر رہی کہ یہ تو دنیا کی G20 میں شامل ہو رہا ہے ملک۔ تو ہم اپنے خود ہی دشمن ہیں ہم اس ملک میں تو اسی لیے کہتا ہوں چارٹ آف اکانومی ہونی چاہیے۔ آج کے موضوع کے حوالے سے ہم اس پہ اسی پہ رہتے ہیں۔ کچھ باتیں حضرت نے اور جناب مولانا تقی عثمانی صاحب نے کی ہیں، میں اس کی تھوڑی سی کلیریفیکیشن سراج الحق صاحب نے بھی کی ہیں، میں اس کی کلیریفیکیشن کر دوں۔ یہ بالکل سراج الحق صاحب نے صحیح کہا، ہمارا ملک ٹوئن ڈیفیسٹ آج نہیں ہمیشہ سے ہے۔ ہم کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بھی ہے، ہمارا بجٹ ڈیفیسٹ بھی ہے۔ یہ ہماری ایک یعنی ہماری جڑ میں یہ بیٹھ گیا، ہم اپنے آمدنی سے زیادہ خرچ کرتے ہیں۔ اگر فسکل ڈسپلن امپوز کرے کہ بھائی یہ نہیں ہو سکتا، یہ ہو سکتا ہے، اتنا نہیں ہو سکتا، اتنا ہو سکتا ہے، پھر اس ملک کے وزیر خزانہ کو 5 سال ایگزائل میں رہنا پڑتا ہے۔ یہ ہے اس کی، لیکن ہمیں سب کو کرنا پڑے گا۔ یہ کوئی میں کئی باتیں نہیں کر رہا۔ 2013 میں جب میں فائنانس منسٹر بنا 3ری دفعہ، میں نے سب سے پہلے میاں نواز شریف صاحب ایز وزیر اعظم، اور میں آج ان کو سلوٹ کرتا ہوں، میں نے ان کے پاس گیا، میں نے کہا جو یہ وزیر اعظم کے ثواب دی تھی اختیار کے 43 بھی لینا ہے، اس کو مجھے 0 کرنا پڑے گا۔ یہ جتنے وفاقی وزراء ان کے ریسٹریشن فنڈز کو 0 کرنا پڑے، انہوں نے مجھے اجازت دی۔ ایسے تو نہیں ہم 18 معیشت بننے کی طرف چل پڑے 3 سال میں۔ جب آپ ایسے کام کریں گے اس میں برکت بھی آئے گی، اس میں آپ کی ترقی ہوگی، اس کا آپ کا راستہ بھی نکلے گا۔ تو انہوں نے تو یہ ساحل حق صاحب بالکل صحیح فرما رہے تھے کہ ہم اپنے آمدنی سے زیادہ خرچ کرنے کے عادی ہو چکے۔ ہمیں اپنی آمدنی بڑھانی ہے، اخراجات کو ریشنلائز کرنا، تاکہ ہم اس بجٹ خسارے کا مطلب کیا ہے کہ آپ نے وہ ادھار لینا ہے۔ آپ کے قرضے کیسے بڑھتے ہیں کہ آپ کے قرضے اس لیے بڑھتے ہیں کہ جو آپ کا بجٹ خسارہ ہے اور جو آپ کی کرنسی ڈیویلیو ہوتی ہے۔ تو بات یہ ہے کہ انہوں نے جیسے فرمایا کہ ہمیں انٹرنیشنل جو کانٹریکٹس ہیں اور جو اگر زکوٰۃ اور عشر کا نظام ہے وہ اس کو ہمیں اپنانا چاہیے، میں ان سے اتفاق کرتا ہوں، لیکن بھئی عملی طور پہ بھی کریں نا، فیصلہ کریں، آپ کمٹمنٹ کے ساتھ آپ ریزالو کریں کہ ہم نے کرنا ہے۔ میں نے جب 2013 میں پہلا بجٹ پیش کیا 5 دن میں، 7 جون 2013 کو میں نے اوتھ لی تھی، میں نے ایک کہا کہ بہت بوجھ ہے ملک پہ، انکم سپورٹ فنڈ کے نام پہ میں نے 0.5% ٹیکس لگایا تھا، آپ کو اگر یاد ہو، انکم سپورٹ لیوی اس کا نام تھا۔ میں نے یہ تقریر میں کہا کہ یہ جو پیسے ہیں یہ آپ کے غریب ترین لوگوں میں جو کیش بانٹتی ہے حکومت، اس وقت 40 ارب بانٹ رہی تھی، وہ اس میں جائیں گے، اس کو کوئی پیسہ ہاتھ نہیں لگائے گا۔ اتنی زیادہ اس کے خلاف رٹیں ہو گئی اور اس شہر میں ہوئی اور سٹے ہو گئے، لوگوں نے obviously پیسے۔ میں نے کہا کہ اس کو اب زکوٰۃ تصور کر رہے 0.5% کو، کیونکہ یہ غریب ترین لوگوں کو ٹرانسپیرنٹ طریقے سے یہ خرچ کیا جائے گا پورے پاکستان سے، ان ریٹوں کی وجہ سے۔ ظاہر ہے لوگوں کو تو اللہ دے، لوگوں نے نہیں دیے، میں سمجھتا لوگوں کو دینے چاہیے۔ ٹوٹل 80 لاکھ کا صرف ہوا، جس کا کوئی 20 ارب کا اندازہ تھا، تخمینہ تھا ہمارا، اگر یہ سٹے نہ ہوتے اس ملک سے، اس شہر سے۔ صرف اس 80 لاکھ میں 27 لاکھ میرے اکیلے کے تھے۔ میں نے کہا اگر میں نے یہ نافذ کیا اور میں نے یہ پرپوزل دیا ہے تو مجھے ضرور ادا کرنا چاہیے، ٹو ہیل ود دیز اسٹیٹس۔ تو بات یہ ہے کہ اب سب کریں نا، اب فیصلہ کریں کہ جی ہم نے اسلامی بینکنگ کرنی ہے، اب چلے اسلامی بینکوں میں بزنس کریں، خود ہی ہو جائے گا، خود ہی وہ بھی لے آئیں گے۔ یہ ہانگ کانگ شنگھائی بینک، جب یہاں بھی اسلامک بینکنگ بہت پیچھے تھی، جب اس نے دیکھا کہ یورپ میں بہت زیادہ لوگ ہیں جو مارگیج لون، گھر کے لیے لون نہیں لیتے کنونشنل سودی، تو انہوں نے اجارہ شروع کر دی، اسلامک پروڈکٹ شروع کر دی، بہت چلتی ہے ادھر۔ میرے اپنے سن ان لاء نے وہ لیا، اس نے کہا میں نے نہیں لینا، حالانکہ ان کی طرح وہ بھی مہنگے ہیں،
جو آپ یہ اس کو دور کریں, یہ ایک پرابلم ہے. پلیز اسلامک بینکنگ کو آپ کنونشنل بینکنگ سے بہتر کریں, بہتر پرفارم کریں, سستا آپ کریں, یہ ضرور کامیاب ہوگا. لیکن میں آپ کو یہ عملی مثال دیتا ہوں, کسی نے مجھے چیلنج کرنا ہے تو مجھے چیلنج کر کے دیکھ لیں, میں اس کو سارا ثبوت دے دیتا ہوں. تو ہمیں اپنا بھی آپ بھی یہ فیصلہ کریں کہ ہم نے مل کے, جیسے میں نے آپ کو مثال 3 سال کے بعد حضرت ہم نے وہ اپیلیں جا کے جیتی سپریم کورٹ میں, لیکن اس وقت تک وہ ہم یہ تھا, یہ ہے زکوٰۃ عشر کے حوالے سے میں عرض کر رہا ہوں, ہمیں اپنی سوچ کو بھی بدلنا ہے کہ جی اگر ایسی چیز ہوگی تو پھر یہ نہیں ہے کہ آج جیسے ٹیکس سے بھاگ دیں پھر ہم زکوٰۃ سے بھی بھاگیں گے, اس میں بھی چوری کا پھر بڑا معاملہ بڑا غلط ہو جاتا ہے. تو یہ ہمیں بھی اپنے آپ کو کرنا پڑے گا. یہ ایک پوائنٹ حضرت نے فرمایا کہ غیر سودی کاروبار والے بینکوں کو مزید برانچیں کھولنے کا اجازت نہ دیں. گورنر صاحب یہاں بیٹھے ہیں, انہوں نے نوٹ کر لی ہے, اس کو ایگزامن کرتے ہیں. جی او پی جو ہے اسلامی بینک کاری میں پیسہ رکھیں. حضرت پیسہ رکھنے کے لیے ہے ہی نہیں, پیسہ کہاں سے رکھیں؟ مولانا تقی عثمانی صاحب کہہ رہے کہ اب حکومت اپنا پیسہ اسلامک بینک, بابا ہمارے تو پیسے ہے نہیں, حکومت تو ادھار پہ چلتی ہے اس ملک میں. تو ہم اس کے لیے حکومت کی جو انٹینشنز ہیں وہ بالکل انشاءاللہ پیور ہیں. میں وزیر اعظم میاں شہباز شریف صاحب کو کریڈٹ دیتا ہوں, انہوں نے بالکل وقت نہیں لگایا. جب یہ بات ہوئی انہوں نے انسٹنٹلی کہا کہ بہت نیکی کا کام ہے, اس کو آپ کر گزرے. اور بلکہ وہ لندن میں تھے, اور جب میں نے کیا تو وہ بہت خوش ہوئے. تو یہ وہ کام ہے نہیں, یہ ہم دنیا کے لیے نہیں ہمیں کرنی چاہیے, اللہ کے رسول کے لیے کرنے چاہیے. اور یہ نیت میں نے کہا کہ میں تو اس میں تھا بھی نہیں, شاید میری یہی نیت مجھے واپس لے آئی 5 سال کی لڑائی ختم کروا کے پاکستان میں, اور پھر مجھے 1 دن کے گیپ کیے بغیر اسی دفتر میں اللہ نے لا کے بٹھا دیا جہاں سے میں نکل کے گیا تھا اس ملک سے. تو یہ کچھ معجزے ہوتے ہیں, ان کو دیکھنا چاہیے, اس کو ریفلیکٹ کرنا, سوچنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنا نظام ہے. اللہ تعالیٰ کن کہیں تو فیکون ہو جاتا ہے, اسے بی وہ اس ڈن. تو ہمارا تو وہ ایمان ہے, ہم وہ ہمیں تو وہ تعلیم دی گئی ہے, ہم تو وہ اس حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہیں, یعنی جس پہ رہتے ہیں ہمارے لیے. لیکن ہم بھی اپنے معاملات کو سیدھا کریں. ایک اور جو پوائنٹ ریز کیا گیا, میں نے وہ ایکسپلین بھی کر دیا ہے حضرت تقی عثمانی صاحب کو کہ ڈویژن نہیں بن سکتی, ونگ بنائیں گے. ونگ جو ہے اسپیشل وہ ہوگا اسٹیٹ بینک میں, کیونکہ سب سے زیادہ ان کا کام ہے. اور میں ان سے مشاورت کے ساتھ اگلے 1 ہفتے کے اندر اس کو منسٹری آف فائنانس کی طرف سے نوٹیفائی کر دوں گا جی انشاءاللہ. تو اس کی نوٹیفیکیشن جاری ہو جائے گی. مجھے ایک معزز مقرر نے بھی کہا, اور مجھے حضرت مولانا عبد الرحمان صاحب نے بتایا کہ کچھ بینک دینی مدارس کے بینک اکاؤنٹ کھولنے میں مسائل آ رہے ہیں. تو گورنر صاحب اس کو ذرا مہربانی کر کے ایگزامن کریں, عملی طور پہ ان سے مانگیں کون سی برانچیں ہیں جنہوں نے انکار کیا ہے, ان سے ثبوت لیں اور پھر ان کو کنفرنٹ کریں. تاکہ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم نے اسلامک جو ہے معاشرے میں اسلامی مدارس کو اس طرح تنگ کرنا ہے تو پھر تو ہم نہیں آگے چل سکتے. ہم اس کا پورا ریکارڈ رکھیں, اپنا ڈیو ڈیلیجنس کریں, KYC کریں, جیسے جو دنیا میں ہوتی ہے نو یور کلائنٹ. لیکن یہ نہیں ہے کہ اس کو انکار کر دیں کیونکہ وہ اپنا, میری تو بہت چھوٹی داڑھی ہے, آپ کی بڑی ہے, تو بڑی داڑھی والا ہے بھائی رک جاؤ, تاڑا اکاؤنٹ نہیں کھولنا. تو یہ تو کوئی بات نہ ہوئی نا. تو یہ ذرا گورنر صاحب اس کو مہربانی کریں. اور دوسری جو حضرت آپ نے ٹیکسز کے بارے میں پڑھا, اس کو بھی ایگزامن کرواتے ہیں جی FBR سے. ہمارے جو مدارس ہیں جی یہ کمرشل نہیں ہیں جی, اس میں تو رہائش, بجلی, گیس, کتاب, سب کھانا پینا سب کچھ ادارے کی طرف سے دیا جاتا ہے. جی جی, تو ان کو بھی اگر آپ کمرشلائز کریں گے اور ٹیکسز نہیں بالکل نہیں ہوگا. ٹی وی مسجد کے اوپر ٹی وی ٹیکس, بالکل ٹی وی ٹیکس چلو دے دیں, ٹی وی نہ دیکھے دے تو کوئی شامل نہ ہے نا. ہم نے صاحب صرف کیوں دیکھتے ہیں, ہم آپ کو کیا پتہ ہے کہ بچے کیا دیکھ رہے ہیں وہ. تو چلے اس ٹیکس کو نہیں, باقی جو مین ٹیکس ہے وہ طارق باجوہ صاحب موجود ہیں, وہ میرے ساتھی ہیں, اسپیشل اسسٹنٹ پرائم منسٹر فائنانس ڈویژن میں ہیں. تو باجوہ صاحب آپ اپنا FBR سے یہ میٹر ٹیک اپ کریں. حضرت ہمیں ثبوت دیں, ہم اس کو ایکشن لیں گے انشاءاللہ, ہم حاضر ہیں. اس قراردادیں جو حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب نے پیش کی ہیں, میں ان کی کاپیز لے کے جا رہا ہوں. میں اس کو وزیر اعظم صاحب سے بھی شیئر کروں گا, کیونکہ ظاہر ہے کہ اس میں شاید 1 سے زیادہ منسٹری کی انوالومنٹ ہو, پارلیمنٹ تک انوالومنٹ کچھ چیزوں کی ہو, کہ وہ جب تک پارلیمنٹ کچھ ایگزمپشنز نہیں. تو اس کے اوپر ہم انشاءاللہ پوری طرح کریں گے اپنی محنت اور کوشش, تاکہ ہم
جتنی جلدی ہو سکے اپنا ہدف اچیو کر سکیں. حضرت نے جو ہے ذکر کیا اکانومی کا, میں کچھ آپ کو بتا دیا, باقی آپ ماشاءاللہ سب بڑے عقل مند ہیں, باشعور ہیں, آپ کو کافی علم ہے. تو میری گزارش یہ ہے جی کہ آپ سب مہربانی کر کے دعا بھی کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہم نے یہ بیڑا اٹھایا ہے, میں مشکور ہوں آج کے منتظمین کا کہ انہوں نے فوری طور کے اوپر ود ان ڈیز انہوں نے یہ اہتمام کیا ہے. اس سے برین سٹارمنگ ہوئی ہے, اس سے آپ کے جو مقالے پڑھے گئے اس کی ہم کاپیز لیں گے, ہم اس کو ایگزامن کریں گے, خاص کر اسٹیٹ بینک اس پہ کام کرے گا. میری طرف سے انشاءاللہ جو کچھ اسسٹنس درکار ہوگی وہ انشاءاللہ وہ میں پرووائڈ کروں گا. تو اس کے ساتھ میں حضرت مولانا تقی عثمانی صاحب کا, جناب حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کا, فیڈریشن آف چیمبر آف کامرس اینڈ انڈسٹری اور ان کے تمام رفقا کار کا مشکور ہوں. میں آپ کا بھی بہت شکریہ ادا کرتا ہوں, آپ کئی گھنٹوں سے بیٹھے ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا کرے. یہ ایک ثواب ایک کام ہے اور اللہ تعالیٰ آپ ہم سب کی اس کاوش کو قبول بھی فرمائے, اس میں کامیابی بھی دے. بہت شکریہ جی. پاکستان زندہ. بہت شکریہ. چونکہ ابھی دعا ہوگی. وفاقی وزیر خزانہ اسحاق ڈار سیمینار سے خطاب کر رہے تھے. انہوں نے کہا کہ بینکاری نظام کے ذریعے شفاف لین دین کو یقینی بنایا جا سکتا ہے. شرعی عدالت کی حرمت سود سے متعلق فیصلے کا خیر مقدم کرتے ہیں. ملک سے سودی نظام کے خاتمے کے لیے پرعزم ہیں.